अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह रब की रहमतें आप पर बरसती रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। ताकि आपके जो ख़यालात हैं वो भी हम तक पहुँच सकें। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुज़ार रहता हूँ। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो तीनों जानब से मतलब ईरान भी, अमेरिका और पाकिस्तान तो डेफ़िनेट हमेशा चाहेगा कि मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तरफ इशारा किया जा रहा है। इंसार बाज़ी साहब ने लिखा है कि सीनियर पाकिस्तानी ज़रिए ने बताया, पाकिस्तान में होने वाले ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले मरहले में गैर नतीजा खेज़ इख्ताम के बाद इस्लामाबाद ने दोनों फ़रीक़ैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की सफ़ारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अगरचा दोनों जानब से हकाम ने अवामी सतह पर अपने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है, लेकिन मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर किसी बाज़ाब्ता मुआहदे के बगैर ख़त्म हुआ है। कोई बड़ी पेशरफ़्त ना होने के बावजूद पाकिस्तानी हकाम आइंदा राब्तों के इम्कानात के हवाले से मुख्तात रवैया करते हुए अपनी उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं। एक आला सतह के ज़रिए ने बताया कि पाकिस्तान, वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ मुसलसल राब्ते में है और जल्द अज़ जल्द मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर ज़ोर दे रहा है। ज़रिए के मुताबिक बुनियादी मकसद ये है कि अंदाज़न मतलब कहा जा सकता है कि 22 अप्रैल को ख़त्म होने वाली जारी जंग के इख्तिताम से पहले एक काबिल अमल मुफ़ाहमत तक पहुँचा जाए, ताकि दोबारा मुमकिना तसादम से बचा जा सके। ज़राए ने सूरत हाल की संगीनी को उजागर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि डेडलाइन से कबल ये मामला समेट लिया जाए। ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ किया कि इस अहम अरसा के दौरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनाकात के लिए कोशिश जारी हैं। ये सफ़ारती इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म की बराह रास्त हदायत के तहत किए जा रहे हैं, जिससे इस बात की अक्कासी होती है कि मामले को आला तरजीह दी जा रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस अमल की क़यादत कर रहे हैं, जिन्होंने इब्तदाई तौर पर दोनों फ़रीक़ैन को करीब लाने में कलीदी किरदार अदा किया है। ज़रिए के मुताबिक दोनों रहनुमा इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, जिसमें रत जगह मतलब वो कल एक ट्वीट थी ना कि मतलब कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं और इसहाक डार साहब हैं, ये 6-6 रातों से सोए नहीं। अब ये 6 रातों से सोए का मतलब ये होता है कि कम सोए हैं। डार साहब तो खैर पहले ही कुछ 4-5 घंटे सोते हैं, तो चीफ साहब जो हैं वो भी शायद 2-2 3-3 घंटे सोए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा सख्त अमल था, सारी-सारी रात उल्टा टाइम है, अमेरिका में दिन, यहाँ पे रात, वहाँ पे दिन। और मुसलसल आप दोनों तरफ से बल्कि दोनों नहीं 10 तरफ से लगे होंगे, सऊदी अरब के साथ बिज़ी हैं, मिस्र के साथ बिज़ी हैं, तुर्की के साथ बिज़ी हैं, तमाम लोगों को टेबल पे लाना, इंतज़ामात ये सब कुछ, तो इसको रत जगह कहते हैं कि जो मुसलसल नहीं सोए। पाकिस्तान पहले ही दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की बहाली की ख़्वाहिश से आगाह कर चुका है, अब इनके जवाब का मुंतज़र है। कौम को ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बेहतरी, ऊँचे नाम के लिए इस वक़्त मिलिट्री क़यादत दिन-रात जाग रही है। सिविल मिलिट्री क़यादत जाग रही है, जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में दुनिया में सुकून होता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। जियो न्यूज़ के मुताबिक ज़राए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब के वली-अहद की जानिब से उनको सऊदी अरब के दौरे की दावत दी गई है, जिसके पेश-ए-नज़र आइंदा 48 घंटों में रियाज़ रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी आला क़यादत के दरमियान मुलाकात में बहुत से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बातचीत होगी। जबकि ईरान, अमेरिका, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माली ताउनत के मामलात भी चल रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब, मामून ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी सऊदी अरब रवाना होंगे। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दौरा अमेरिका से वापस आने की सूरत में वो भी वफ़द का हिस्सा होंगे। ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर में लगाने की, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस पे मियाँ दाऊद साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि ये ट्रक की जो बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना कि हमें आपको ये लगा के देंगे, ये बड़ी देर से सुन रहे हैं। लगा कर देनी है तो लगा कर दें, नहीं लगा कर देनी तो ना लगा के दें। तो मियाँ साहब सब्र रखो, इंशाअल्लाह ताला हुन तुहाडा सारा कुछ ही होएगा। तुसी जिस तरह से आपके तल्कात सऊदी अरब से अब हैं, ये हमेशा ही ऐसे रहे हैं। लेकिन बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के तल्कात हैं। इस वक़्त सऊदी अरब की भी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान का साथ दे, क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस लेवल पर सऊदी अरब का जाके साथ दे रहा है,
تو پاکستان سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ نظر آنا چاہیے، لیکن میری نظر میں سعودی عرب نے ہمیشہ ہی پاکستان کی مدد کی ہے، ہمیشہ ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سعودی عرب کو کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سعودی عرب ہمارا وہ بھائی ہے جو ہمیں درد اور تکلیف ہوتی ہے، ہم بتاتے بھی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے سعودی عرب پاکستان کے وزیر اعظم جا رہے ہیں تو چیزیں بہتری کی طرف ہوں گے۔ پھر $5 ارب والا معاملہ بھی ہے جو ہم نے، ہاں جی، انہوں نے دینا ہے، سمجھ گئے ہو نا، جڑے آج کل انڈیا نال جفیاں پا رہے ہیں۔ خیر، برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، وہ سمجھ چکے ہیں انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دی اکانومسٹ کے مطابق ہر جنگ میں کم از کم ایک کی شکست ہوتی ہے۔ اگر ایران جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سب سے بڑی شکست کھانے والے امریکی صدر ٹرمپ ہوں گے۔ ایران کے خلاف اس جنگ نے امریکی طاقت کو چلانے کے نئے طریقے سے صدر ٹرمپ کے ویژن کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے، اور دی اکانومسٹ کے رپورٹ کے مطابق دوبارہ جو ہے ٹرمپ جنگ کی طرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ اب سمجھ چکے ہیں انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے اصل میں یہ گلی محلے والے گنڈے کی بدماش کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ضد میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہ ایک ملک کے صدر ہونے کے ناطے، ایک بڑی نیشن ہے، اس کے صدر ہونے کے ناطے پوری دنیا میں اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ مطلب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جس طرح مطلب ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں اکیلے ہو گئے ہیں، اور جس نے آپ سے یہ جنگ لگوائی تھی، کہا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر ہم لوگ لمحہ پا لیں گے ایران کو، وہ یہ ہو نہیں سکا۔ تو اب ٹرمپ جو ہے دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ان کے جو ٹویٹ ہے، یہ جو ان کے ٹروتھ سوشل پر ان کے میسیجز ہیں، پیغام ہیں، وہ جو بیان ہیں، ان کو آپ نا ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں۔ ہاں، اس میں 2% چانس ہو بھی سکتا ہے ویسے کر جائیں، لیکن ان کو ان کی قوم، میرے خیال میں وائس پریزیڈنٹ جو امریکہ کے کافی سمجھدار ہیں، مطلب جو اب تک ایوان بالا میں مطلب کچھ لوگوں سے بات ہوئی، جو مائنس پلس ان تمام چیزوں کے گواہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یار انتہائی سمجھدار انسان ہے۔ وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ واپس جا کر وہ صدر ٹرمپ کو سمجھائیں گے جناب لڑائی میں کچھ نہیں رکھا، لڑ کر ہم اکیلے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ 2-3 معاملے پر آپ آلریڈی اکیلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ ادھر مطلب کہ کچھ بھی کر لیں آپ کے ساتھ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل ہی نہیں رہے، انہوں نے آپ کے ساتھ چلنے کا انکار کر دیا۔ تو یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے، یہ آپ مطلب کہ جہاں پہ دل کرے پنگا لے لیں، جس طرح دل کرے پنگا لے لیں۔ ایک بات اور دیکھیں آپ، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم لوگ جو ہیں کہ کل رات والے صبح والے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اب نئے ہرمز کھولیں گے، کوئی ایک ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اندازہ کریں، یو کے سے لے کے، ہالینڈ سے لے کے، جرمنی، اٹلی، جاپان نے تو ایون کہا جناب آپ بتائیں آپ نے کون سے پیسوں میں لینا ہے، کیونکہ جاپان اور کوریا کا تیل تو 100% یہاں سے آتا ہے۔ تو وہ اب کیا کریں، ان کو کسی بھی طرح سے اپنے ملک میں تیل تو چاہیے نا۔ اگر وہ $1 بھی بیرل دے رہے ہیں تو کوئی گل نہیں، 15-20 سینٹ مہنگا پی جائے گا انہوں نے لیٹر تے، لیکن وہ کوئی بات نہیں، اوکے، کم از کم تیل تو پہنچے ان کے ملک میں۔ تو ٹرمپ صاحب نے پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا، خود اکیلے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ نیٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ ٹرمپ کے ساتھ ہے، بلکہ جنگ لڑتی نیٹو تھی، نیٹو کہہ رہی جناب سوری، ہم تو جنگ نہیں لڑ رہے، ہمیں تو کچھ آپ کے ساتھ دینا ہی نہیں ہے۔ اور وہ ٹرمپ صاحب اس پہ بڑا غصے میں ہے کہ میں اربوں ڈالر دیتا ہوں نیٹو کو، جنگ کیوں نہیں لڑ رہے ہمارے لیے؟ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، یہ ہے وجہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے معنی خیز ٹویٹ کیا، وہی باتیں کی جو ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اسلام آباد مذاکرات نے ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھی ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ اگر باہمی اعتماد اور ارادہ مضبوط کیا جائے تو یہ عمل فریقین کے مفادات کے لیے پائیدار فریم ورک تشکیل دے سکتا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک بات ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ میں برادر اور دوست ملک پاکستان کے وزیر اعظم خصوصاً شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اپنے دوست اسحاق ڈار کا، جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ہے، دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے خیر سگالی سہولت کاری کے جذبے کے تحت ان مذاکرات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی سفیر نے پاکستانی فوج، حکومت، سیکیورٹی اداروں سمیت تمام شعبوں کے انتھک کوششوں سے کو بھی سراہا، اور یہ بھی مذاکرات کا ایک باوقار اور موزوں ماحول منعقد ہے۔ رضا امیری مقدم کے مطابق مذاکرات میں دونوں فریقوں کو مساوی سہولیات فراہم کی گئی، ایک پرامن، منظم اور محفوظ فضا کو یقینی بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی اعلیٰ سطحی مذاکراتی ٹیم نے وقار، خودداری، اعتماد، اللہ پر ایمان کے ساتھ عوام کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے عظیم ایرانی قوم کے باوقار انداز میں مذاکرات کیے تاکہ قومی مفادات اور عوام کے جائز حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ میرے خیال میں یہ بڑا پازیٹیو ہے دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے۔ صدر ٹرمپ، وائس پریزیڈنٹ بھی پاکستان کی
فیلڈ مارشل حافظ اعظم منیر، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یہی کام جو ہے ایرانی کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا شابشی دے رہی ہے اس نیک کام کو کرنے کی۔ ادھر ایرانی ٹرمپ پر تن سے باز نہیں آ رہے، بلکہ کھل کر لفظی وار کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالبیاف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ابنائے حرمز کی ناکہ بندی کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد ہی آپ کو $4 سے $5 والے بیرل پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالبیاف نے اپنے ایکس، جو کہ پہلے ٹویٹر ہوا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے، پر کی گئی ٹویٹ کے ذریعے امریکی صدر پر طنز کیا، اور ٹویٹ میں درج تھا کہ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد ہی آپ $4 سے $5 میں جو بیریل تیل لوگوں کو بیچ رہے ہیں نا، اس کو ترس جائیں گے، اس کو صرف وہ ایک آپ کے لیے خواب ہوگا، وہ آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ دوسری جانب محمد باقر نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے، اگر آپ منطق کے ساتھ بات کریں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب کو میرے خیال میں یہ بات سمجھ جانی چاہیے، بٹ دیکھیں دنیا کے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے وہ اب دوبارہ جنگ کی طرف نہیں آئے گا۔ ایک بات اور، دو ملکوں میں جنگ لگی ہو، ان ملکوں میں ایک دوسرے کی تہذیب ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، فضا میں جہاز ہوں، فضا میں ڈرون ہوں، بہت سارے خطرات ہو، ایسے میں کوئی فلائٹ وہاں پہ اڑ سکتی ہے، نو وار زون بھی جناب کر دیا کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا۔ اب بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ امریکہ تو اپنے جو ظاہر ہے ساتھ ایک بڑا قافلہ لے کے چلتا ہے، لیکن کیا ایران کے مہمان جو ایران سے اڑیں گے اور پاکستان میں اسلام آباد میں آئیں گے وہ محفوظ ہوں گے؟ کیا ان کو رستے میں کسی قسم کی کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ یہ تمام وہ سوال تھے جب ان کو مدعو کیا گیا اسلام آباد۔ تو پھر ایسے میں پاکستان کی بھارت فضائیہ آئی میدان، پاکستان کی جو بہادر فضائیہ ہے وہ میدان میں آئی، اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ انہوں نے ایرانی جہازوں کو ایران کے اندر سے حفاظت اپنے حصار میں لیا، اسلام آباد تک لے کر آئے، جو کہ بہت بڑا ایک تھریٹ تھا، اور پھر واپس بھی ان کو تہران چھوڑ کر آئے۔ یہ وہ جیٹ ہیں جو دنیا میں اس وقت کمال کر رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستانی کر سکتے ہیں، یہ صرف پاکستان کی فضائیہ کر سکتی ہے، یہ صرف پاکستان کی بہادر فوج کر سکتی ہے۔ ایک ایسے زون میں جہاں پہ وار ہے، جہاں پر اسرائیل جو ہے وہ کر چکا ہے، اس وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پہ امریکہ جو تباہی مچا چکا ہے یا مچانا چاہتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ بیڑا اٹھایا پاکستان کی بہادر فضائیہ نے، اور انہوں نے جس طرح ایران کے طیاروں کو بحفاظت تہران سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے تہران تک فلائی کروایا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اچھا جی، انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ، جس کو IPOR نے حکومت پنجاب کی 2 سالہ کارکردگی کا مبنی ایک سروے رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 69% افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت پر اطمینان کا اظہار کیا، صوبے کی ترقی کو درست سمت میں پیش رفت قرار دیا، اور سروے کے مطابق 32% افراد نے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو آؤٹ اسٹینڈنگ، جبکہ 31% نے گڈ قرار دیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے مثبت رائے دی، جہاں 18 سے 40 سال کے 69% افراد نے حکومتی کارکردگی کو سراہا۔ IPOR کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کے آغاز سے وزیر اعلیٰ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، جس میں 56% افراد نے اتفاق کیا، جبکہ 55% افراد نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دینے کا عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ اچھا، 56% جو انہوں نے کہا جناب یہ تو بالکل ایکسلنٹ ہوا ہے، ساتھ میں انہی 56 میں سے 55% لوگوں نے کہا جناب کہ ہم تو اگلی دفعہ ووٹ مریم نواز کو دیں گے، نون لیگ کو دیں گے، نواز شریف اور شہباز شریف کو ووٹ دیں گے۔ سیاسی مقبولیت کے حوالے سے پنجاب میں مسلم لیگ نون 42% عوامی حمایت حاصل رہی۔ سروے میں مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جہاں ستھرا پنجاب پروگرام 33% کے سرفرست رہا، جبکہ ویمن ویلفیئر اور پروٹیکشن 30%، پبلک ٹرانسپورٹ 29%، تعلیم 27% کے ساتھ نمایاں رہے، امن و امان کو 26% اور انفراسٹرکچر کو 25% افراد نے بہتر قرار دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے وہ جس پہ تھا کہ یہ صرف سڑکیں بناتی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل انوائرمنٹ مریم نواز نے تبدیل کر دیا ہے۔ وومن جو ویلفیئر ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، پروٹیکشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کر رہے ہیں، تعلیم پر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں۔ 65% افراد نے پنجاب کو ترقی کی درست سمت پر گامزن قرار دیا، جبکہ 56% نے سینیٹیشن اور بلدیاتی خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اب کہا جاتا تھا کہ بلدیاتی جو ہے وہ اداری نہیں ہے، نہ ہونے کے باوجود جو نون لیگ نے بلدیات میں کام کیا میرے خیال میں وہ کمال ہے۔ سروے میں مجموعی طور پر 7,000 شہریوں کی رائے شامل ہے، جن میں 50% خواتین، 50% مرد ہیں۔
شرکاء میں سے 57% کا تعلق دیہی، جبکہ 43% کا تعلق جو ہے وہ شہری علاقوں سے ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ وہ ہے مریم نواز جب ووٹ لینے کے لیے وعدے کر رہے تھے، مختلف شہروں میں جلسے جلوس کر رہے تھے، تو وہاں پر یہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب مجھے حکومت ملے گی تو میں یہ وہ تمام چیزیں کریں گی، اور 2 سال میں کیا ہے۔ 2 سال میں 55% جو لوگ ہیں وہ کارکردگی کی بنا پر ووٹ مریم نواز کو دینے کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ مریم نواز کو ووٹ دیں گے۔ تعلیم ٹاپ پر ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ٹاپ پر ہے، ستھرا پنجاب سب سے اوپر ہے، بلکہ ستھرا پنجاب تو پہچان بن چکا ہے پنجاب کی۔ اس وقت کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پہ صفائی نہیں ہو رہی، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا دیہات نہیں ہے۔ تعلیم کے بارے میں جو رانا سکندر صاحب جو لے کے چل رہے ہیں، ستھرا پنجاب کو ذیشان رفیق صاحب لے کے چل رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کو بلال اکبر خان صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو شاہرات ہیں، جو سڑکیں ہیں، ان کو ہمارے دوست ملک صہیب بھر صاحب جس طرح لے کے چل رہے ہیں، اور ان کو جو لیڈ کرنے والی ان کی لیڈر ہے کہ اگر لیڈر کام کرنے والا ہو، لیڈر ایماندار ہو، تو نیچے کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اسی جملے کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ گزارش آپ سے ہمیشہ کی جاتی ہے کہ ضرور اپنا کمنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ بھی بتائیں کہ کتنے فیصد جو لوگوں کا یہ سروے ہے آپ اس سے متفق ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔